बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़वी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज कराची में KCR कराची सर्कुलर रेलवे की तकरीब में ख़िताब भी किया और इसका इफ्तिताह भी कर दिया है। और ये मनसूबा कराची वालों के लिए एक बड़ा रिलीफ का मनसूबा है और जो कि आइंदा 3 से 5 साल में मुकम्मल होगा। इस हवाले से भी बात करेंगे और इस दौरान वज़ीर आज़म ने कुछ गुफ्तगू भी की है, कुछ ऑफ़र्स भी दिए हैं सिंध हुकूमत को, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का एक अमरीकी जरीदे में मज़मून शाया हुआ है जिसमें अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान के मुताल्लिक जो अमेरिका में राय है उसका जवाब दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, उसका भी जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज मियाँ शहबाज शरीफ जो कि शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, उसके जवाब में शेख रशीद साहब ने उनको ज़मानत दी है कि शफाफ इंतखाबात होंगे। ना सिर्फ ज़मानत दी है बल्कि साथ ही एक पेशीन गोई भी कर दी है कि अब मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो 3 धड़े होने वाले हैं। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो शरीफ ख़ानदान के लिए एक साई ऑफ रिलीफ है कि बरतानिया में जो उनके मुंजमद असासे थे उनको बहाल कर दिया गया है और उन्होंने जो उनकी एजेंसी थी उन्होंने कुछ जवाब भी उसका पेश किया है। इसके साथ हम बात करेंगे कि महंगाई में जो इजाफा हुआ और यूटिलिटी स्टोर्स की वो अशिया जो कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं उसमें 1 महीने में 4 बार उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया, तो उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। चातरी साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म ने KCR का संग बुनियाद रखा है। एक बड़ा अच्छा मनसूबा है, कराची वालों के लिए बड़ा अच्छा है, चलें रेलवे चलेगी और विद इन सिटी जो लोग मूव करते हैं उनके लिए आसानी होगी, एयर कंडीशन सर्कुलर रेलवे होगी। लेकिन इसके साथ वज़ीर आज़म ने आज एक ऑफ़र भी किया सिंध हुकूमत को, और जो आप अक्सर शिकायत करते हैं कि वो अपोजिशन को या दीगर जमातों को साथ लेकर चलने के आदी नहीं हैं, आज उन्होंने सिंध हुकूमत को कहा कि वो विफाक के साथ मिलकर काम करें, विफाक भी उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। देखें, बहुत टाइम गुजर गया है। 3 साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चोर डाकू का मंशूर रखा। अब जब उनको पता है कि इलेक्शन सर पर हैं और कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो हुए हैं और उनके जो हैरत अंगेज़ नताइज आए हैं, अब यकीन करें PTI के कुछ बड़े अहम लोगों ने, कल रात मेरी उनसे नशिस्त हुई, उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की वो ऐसी खौफनाक है कि ऑन एयर नहीं कही जा सकती। जो बातें हुई अंदर और शिकस्त के हवाले से और जिस तरह लोगों ने कहा, 1-2 बातें ऐसी थी जिनमें लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी देखें, बात यह है कि हम कोई 1-1 लाख वोट लेके आते हैं, ठीक है, सही, और बड़ा सख्त मुकाबला जीत के आते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो MNA रह जाते हैं। वजारतें जो हैं वो ज़फ़र मिर्ज़ा, ये फैसल साहब और नदीम बाबर और जनाब ताबिश गौहर और इस तरह के दर्जनों उन्होंने नाम सुना है। यानी वो कह रहे हैं कि जो पैराशूटर्स आते हैं उनको इसमें, हाँ जी, उनको, और बाकी जो कुछ बचता है वो शहबाज गिल जैसे लोग जो एडवाइज़र हैं वो आ जाते हैं, मोहित यूसुफ जैसे लोग आ जाते हैं। तो टेक्नोक्रेट्स हर गवर्नमेंट रखती है, लेकिन अहम वजारतें जो हैं वो अपने लोगों को देती है। इन्होंने कौन सी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको भी इन्होंने वाइस चेयरमैन बनाया, तो वो भी तो इलेक्शन से पहले या पीपल्स पार्टी के आदमी हैं, वो उनको वजारत ख़ारजा दी हुई है। वो लोग जो फेस हैं PTI का, उनके पास तो कुछ नहीं है, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। सही। अब क्योंकि टाइम बहुत गुजर गया है, 3 साल हंगामे में चोर 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 डाकू डाकू के नारे लगाते हुए गुजर गया, अवाम को कोई रिलीफ मिल नहीं सका। अवाम जो हैं, गरीब आदमी के पास किसी से इंतकाम लेने के लिए कुछ नहीं होता, वो अपने हाथ में उसकी ताकत जो है वो वोट की पर्ची है, वो उसको छुपा के रखता है अपने पास। जब उसको वोट डालने का वक्त आता है तो अपनी ताकत उस वक्त इस्तेमाल करता है, और कंटोनमेंट बोर्ड में हुई और ये एक मैसेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर को ये एहसास हो गया है कि हम जो है सूबाई हुकूमतों से मिल के करें और लोगों को रिलीफ दें। कराची में बहुत सीटें मिली हैं PTI को। कराची वो है जो MQM का एक गढ़ समझा जाता था, ठीक है। उर्दू बोलने वालों को वह शहर है, उर्दू बोलने वालों की जमात वहाँ पर जीतती थी, उनके लोग जीते। उनको लोगों ने मुस्तरद किया कि वो लोगों के काम नहीं करा सके।
बोरी बंद लाशें, गटरों में वो रेत की भरी बोरियां डाल देते थे, बड़े मसाइल थे। तो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। खुद उनके जो सरबराह था, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नैरेटिव को, बयानिए को रिजेक्ट किया गया, पीटीआई को वोट दिए। लेकिन 3 सालों के दौरान वफाकी हुकूमत ने कराची में कुछ नहीं किया। अब प्राइम मिनिस्टर को शायद ये ख्याल आ गया तो उन्होंने ये ऑफ़र की है, लेकिन कोई पता नहीं कि 2 दिन बाद फिर प्राइम मिनिस्टर से जो है चीफ मिनिस्टर से कोई झगड़ा कर बैठें किसी और बात पे, 2-4 इनके मिनिस्टर कर बैठें कि जी इस तरह नहीं होना तो इस तरह होना है। अब टाइम गुजर गया है। अब मैं समझता हूँ कि तूफ़ानी अंदाज में काम करने की ज़रूरत है वफाकी हुकूमत को, और अपनी कारकर्दगी दिखाने की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खुद वो भाषण जो वो 136 दिन डी चौक पे खड़े होकर देते रहे हैं, वो याद करना चाहिए। वो वीडियो कैसेट खुद सुननी चाहिए कि जो उन्होंने आवाम से वादे किए थे, करप्शन ख़त्म करने के वादे किए थे, उन्होंने घर बनाने के वादे किए थे, लोगों को नौकरियां देने के वादे किए थे, और मुल्क को जो है एक बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के वादे किए थे। वो सारा कुछ ज़ीरो हो गया। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म ये बात कर रहे थे तो इस लिहाज से तो वज़ीर आज़म को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि KCR एक बड़ा ज़ेर इल्तवा मंसूबा था ये कराची सर्कुलर रेलवे का, उसका आज संगे बुनियाद रख दिया गया है। उसकी जो भी 207 अरब जो अमाउंट बताई गई है उसमें वो मुकम्मल होगा, लेकिन लोगों को एक रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा वो ग्रीन बस सर्विस का जो आगाज़ किया गया, उसकी बसेस भी आ गई, वो भी 1 महीने में काम शुरू कर देंगी। ये भी वफाकी हुकूमत का मंसूबा है। देखें, तो मेरे ख्याल में उनका साथ साथ परफॉर्मेंस भी तो है। आप जो बात कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम था वो गुजर गया है। अब ये 1 साल है सर, अगले साल, इसी साल के आखिर में आप देखिएगा, इसी साल के मिड में ही आप देखिएगा, ये जो नया साल शुरू होगा उसके मिड में आप देखिएगा कि बजट के वक्त लोग कैंपेन शुरू कर देंगे, बाहर निकल आएंगे। आखिरी साल होता है जी, उसके बाद तो वो तो सारा इलेक्शन का साल होता है, उसमें तो कैंपेन शुरू कर दी जाती है। 1.5 साल लोग पहले सफ़बंदियाँ शुरू कर देते हैं। तो अब अगर ये कर भी देंगे तो लोगों ने जो मुश्किलात 3 साल गुजारी हैं, दवाइयाँ महंगी, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी, गरीब का ज़िंदा रहना मुश्किल, ऊपर से कोरोना आ गया, मुआशी हालत, ये सारी बातें मौजूद है ना। अपोजिशन इसको इलेक्शन के दिनों में कैश कराएगी, जिस तरह के अपोजिशन ने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में कराया है। अच्छा, ये एक तो ये दाखिली सूरत हाल का भी जिक्र कर रहे थे वज़ीर आज़म ने। आज इंटरनेशनल फ्रंट पे भी जो अमरीकी जरीदे में मजमून शाया हुआ है, और ये कहा गया है कि आप अफ़गानिस्तान के जो शिकस्त है अमरीका की, उसकी ज़िम्मेदारी आप पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। तो ये अमरीका की नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान ने बड़ा परफॉर्म किया है अमन बहाल करने के हवाले से, तो आपको खुद रिव्यू करना चाहिए। हम पर आप ये क्यों आयद कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान, आपसे काम खुद नहीं हुआ, आप पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े? अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे जितने भी सदर हों, वज़ीर आज़म हों, ये कभी कभी ऐसे जो बड़े वाक़यात होते हैं तो इनकी जानिब से, इनके नाम से मुख्तलिफ़ अमेरिकन अखबारात में जो हैं वो आर्टिकल छपवाए जाते हैं। जिस तरह आपको याद होगा उसामा बिन लादेन का जब ऑपरेशन का वाक़या हुआ और प्रेसिडेंट ओबामा ने ये कहा कि हमने उसको मार दिया है, उसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी का एक आर्टिकल छपा। ठीक है, इसी तरह ये टीमें बैठी होती हैं जो आर्टिकल बना रही होती हैं, पॉइंट्स लिख रही होती हैं, वो बना के भेज देती हैं। सवाल ये है कि दुनिया को मुतमईन हमें करना चाहिए। नंबर 1, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अफ़गानिस्तान के इशू पर, हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। 70,000 से ज़्यादा हमने जानें कुर्बान की हैं। पाक फ़ौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और चौकियों पर हमले हुए और पुलिस पर हमले हुए, पता नहीं कहाँ हॉस्पिटल्स में हुए, स्कूलों के बच्चों के साथ जी। ठीक है, वो तो पूरे मुल्क की ख़वातीन जो माएँ थीं वो कई दिन तक, 8 दिन तक रोती नहीं। सही, ये सारे वाक़यात हुए। मैं समझता हूँ इन वाक़यात को ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये जवाब तो है, लेकिन वो हमारे जो मुल्तानी मखदूम हैं जो हर वीकेंड पे भी तो गए हुए हैं, अमेरिका और लंदन फिर रहे हैं, हर वीकेंड पे जाके दरबार पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको यही पॉइंट ऑफ व्यू, यही बयानियाँ लेके दुनिया भर में घूमना चाहिए और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए ताकि दुनिया को हमारी कुर्बानियों को पता चले और प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जा सके। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे
کہ میاں شہباز شریف نے مطالبہ کیا ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرح کہ شفاف انتخابات کروائیں، اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا، ظاہر الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے، اور اس کے پس منظر میں آپ کے علم میں ہے ای وی ایم والا معاملہ جس پر حکومت بضد تھی کہ اسے قبول کیا جائے، وہ بھی پیش نظر رہا۔ اس کے جواب میں آج شیخ رشید صاحب نے گارنٹی دی میاں شہباز شریف صاحب کو کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوں گے، مگر ساتھ یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے اندر سے 3 جماعتیں نکلیں گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے شیخ رشید صاحب یہ کہتے رہے کہ مسلم نون سے شین نکلے گی، اب وہ صرف شین تک محدود نہیں، اب وہ اس کے 3 حصوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا میاں شہباز شریف صاحب نے، اور رسپانس میں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اگر 2023 کے الیکشن میں جو کہ ہمارا مطالبہ نہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہر صورت اس قوم کو 2023 میں شفاف الیکشن مہیا کرنے ہوں گے، الیکشن کمیشن کو یہ ہمارا مطالبہ عدالت عظمیٰ سے بھی ہے، عدالت عالیہ سے بھی ہے، انتظامیہ سے بھی ہے، اور مقننہ سے بھی ہے، اور تمام اداروں سے ہے۔ اور جب 2 سال بعد الیکشن ہوں گے جس کی کمپین کر رہے ہیں آپ، اور شہباز شریف نے گارنٹی مانگی ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہوں اور شفاف ہوں اور اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو۔ شہباز شریف صاحب، آپ کو یہ کمٹمنٹ دی جاتی ہے کہ شفاف ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور یہی آپ کا ایک مطالبہ ہے، اسی پہ آپ سٹینڈ لے رہے ہیں، اور یہی عمران خان کی رائے ہے۔ گفتگو آپ نے سن لی شاطرین صاحب، آپ نے تو مکمل گفتگو سنی شیخ صاحب کی۔ میرا سوال میاں شہباز شریف کے حوالے سے نہیں ہے۔ میاں شہباز شریف اپوزیشن میں ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، شفاف انتخابات کی بات کر رہے ہیں، حکومتوں سے اپوزیشن یہ مطالبے کرتی ہے اور ظاہر ہے متعلقہ ادارے سے یہ مطالبہ ہے۔ شیخ رشید صاحب کس بنیاد پر یہ گارنٹی دے رہے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ جناب شفاف انتخابات ہوں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں نا، وہ اپنی ساری سیاست ہی ایسے کرتے ہیں۔ وہ کبھی ایک زمانہ تھا میاں نواز شریف کے سامنے پہلے کھڑے ہو کے جلسہ گرماتے تھے، پھر اس کے بعد مشرف آ گیا، پھر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جمالی صاحب آ گئے، جمالی صاحب کے اسی طرح کرتے رہے، پھر اس کے بعد شجاعت صاحب تھے، پھر شجاعت صاحب کے کرتے رہے، پھر اس کے بعد جناب شوکت عزیز صاحب آ گئے، وہاں چلتا رہا کام ان کا، اور اسی طرح کی گارنٹیاں اور ضمانتیں دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد جناب وہ انہوں نے اب آج خان صاحب ہیں تو خان صاحب کے ساتھ اور گارنٹیاں دیتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں شہباز شریف نے جو بات کی ہے، بات صرف الیکشن والے دن کی بات نہیں ہوتی۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا کہ رات کے اندھیرے میں عدالت لگی اور شیخ رشید صاحب کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھے حنیف عباسی صاحب، ان کو رات کے اندھیرے میں سزا ہوئی اور ان کو اٹھا لیا گیا عدالت سے؟ ٹھیک ہے جی، جبکہ وہ الیکشن میں جا رہے تھے۔ اگر وہ گرفتار نہ ہوتے اور ان کو عدالت میں اس دن رات کے اندھیرے میں کوئی ریلیف مل جاتا تو پھر پتہ چل جاتا کہ شیخ رشید صاحب پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، وہ تو فیصلہ ہو جانا تھا نا۔ ٹھیک ہے، جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں اور پھر الیکشن سے پہلے جو طاقتور حلقے ہیں وہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، آپ کو کہہ دیں گے کہ جناب اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ مسلم لیگ نون کے ایک ہمارے سرائکی علاقے کے ایم این اے ابھی سٹنگ ایم این اے ہیں، وہ کہنے لگے کہ پچھلے الیکشن میں مجھے کہا گیا کہ یہ دروازہ کھلا ہے، آپ ادھر چلے جائیں اگر آپ نے منسٹر بننا ہے، جیتنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نہیں جا سکتا، بڑا مہربانی مجھے رہنے دیں۔ خواجہ آصف صاحب نے آن ایئر یہ بات کہی، یہ جو بات انہوں نے کہی یہ تو انہوں نے بند کمرے میں اپنے نجی نشست میں مجھے بتائی، اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا۔ خواجہ آصف صاحب نے تو اپنے انٹرویو میں کہا کہ جناب مجھے کہا گیا کہ چھوڑ دو نواز شریف کو، میں نے کہا جی سفید بال ہو گئے، اتنا عرصہ میں اس کے رہا ہوں، مجھ پر مہربانی کریں مجھے رہنے دیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس کی شیخ رشید صاحب گارنٹی دیں گے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بات الیکشن والے دن کی نہیں ہے، الیکشن سے پہلے وہ جو چیزیں پری پول ریگنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کی گارنٹی کیا دے سکتے ہیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو بیچاری مطالبے کر کے اس دنیا سے چلی گئی، شہید ہو گئی اس وقت، کیونکہ میاں صاحب کو طاقت اور حلقوں کی سپورٹ حاصل تھی، تو میاں صاحب اس وقت یہی کچھ کر رہے تھے آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ الیکشن کا عمل جو ہے وہ صرف الیکشن والے دن نہیں بلکہ وہ پہلے شفاف ہونا۔ میرا سوال اسی پر ہے سجاد صاحب، اس سے پہلے پری پول ریگنگ ہوگی نہیں ہوگی، ظاہر ہے چلو حکومت اس کی گارنٹی دے، خریدا جاتا ہے، کسی کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔
ایون کہ الیکشن ڈے کی بھی گارنٹی کیا متعلقہ ادارہ دے گا؟ جو الیکشن کمیشن جو شفاف انتخابات کروانا جس کی ذمہ داری ہے وہ دے گا یا حکومت دے گی؟ کیا حکومت کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ وہ یہ گارنٹی دے سکتی ہے؟ الیکشن کا شفاف کرانے کا جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے، کسی حکومت کی نہیں ہے۔ الیکشن جو جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا جی، ووٹنگ ختم ہوتی ہے تو ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے میں جو اندھیرے والے ہاتھ ہیں وہ جب آگے بڑھتے ہیں ان کو کون روک سکتا ہے؟ آج تک کسی نے روکا؟ وہ اور شیخ رشید صاحب ان کی کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ یہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ جی تو یہ بنیادی سوال ہے، ٹیکنیکلی آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو بس سیاست کرنے کا شوق ہے، 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے ان کو سیاست کرتے ہوئے، بس اسی طرح گفتگو کرتے رہتے ہیں جی۔ اچھا آپ کو یاد ہے یہ وہی شیخ رشید صاحب ہے نا جو دھرنے میں کھڑے ہو کے جلسے میں کہتا ہے گرا دو، جلا دو، اور یہ کر دو اور وہ کر دو۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ سب جلسے کی تقریریں تو چلو ترین صاحب سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ آپ کچھ بھی دعوے کر دیتے ہیں۔ انتخابی عمل جو ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے مؤثر انداز اپنائیں، آپ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنائیں۔ الیکشن کمیشن نے ذرا اعتراض کیا جی کوئی کسی نے ایلفی ڈال دی تو مشین میں کیا ہوگا، تو منسٹر کیسے چڑھ دو، واویلا مچ گیا اور شور مچ گیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایسے کہا جی پیسے پکڑے ہوئے جیسے کوئی ٹھیکیدار نے پیسے پکڑے۔ اچھا میں الیکشن کمیشن کی بھی آج بات کی ہے شیخ رشید صاحب، وہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ایک تو یہ وہ گارنٹی دے رہے ہیں، دوسرا یہ جو پیش گوئی کر رہے ہیں کہ جناب والا پہلے تو میں کہتا تھا نون سے شین نکلے گی، اب مجھے نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ 3 دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ پھر آپ سمجھتے ہیں وہ ہوا میں تیر چھوڑا گیا یا کچھ معاملات ہیں؟ بہرحال وہ ایک ایسے منصب پر ہیں، وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے۔ پچھلے 3 سال سے شیخ رشید صاحب مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں نا کہ جی یہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کے لوگ اس آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں جو زیر عتاب ہے، ورنہ پنجاب میں لوگ نہیں کھڑے ہوتے، وہ دیکھتے ہیں چلے گئے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے رہے، بہت لوگوں نے کوڑے کھائے، پھانسیاں چڑھے، مشکل حالات دیکھے، لیکن یہ اس کے مسلم لیگ کا کبھی یہ مزاج نہیں تھا، لیکن لوگ کھڑے ہیں نا جی، یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں لوگ جیتے ہیں نا ان کے۔ تو شیخ رشید صاحب یہ ایک ان کو مطلب گمان ہے کہ نون سے شین نکلے گی، شین سے میم نکلے گی۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اب دوبارہ بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ وہی ہوگی جس کی سرپرستی میاں نواز شریف کریں گے، مسلم لیگ وہی ہوگی جس کی سرپرستی مریم نواز فیوچر میں کریں گی۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کی فیوچر کے لیڈر ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، حالات ایسے بن گئے ہیں کہ وہ لیڈر بن گئی ہیں، آپ نے حالات ایسے بنا دیے کہ وہ خود بخود لیڈر بن گئی، ابھر کر سامنے آ گئی۔ اسی طرح یہ میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز جو مرضی مفاہمت کرتے رہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں جو ووٹ ہے وہ میاں نواز شریف کا ہے، میاں نواز شریف کے نام پہ ملتا ہے۔ دیکھیں ہم میڈیا میں بیٹھے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، بہت سارے ہمارے جو بڑے بڑے دانشور جو ہیں جو ہر زمانے میں کبھی ضیاء الحق کی تعریفیں کرتے تھے، پھر مشرف کی تعریفیں کرتے رہے، پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں نواز شریف کے ساتھ رہے، آج کل وہ نواز شریف کے مخالف ہیں، وہ سارے وہ باتیں کرتے رہے جی مریم یہ کر رہی ہے، مریم نواز جتنے بڑے جلسے کر رہی ہے وہ پاکستان کی پاپولر لیڈر ہے، اور مریم نواز کے ساتھ لوگ موجود ہیں، لوگ پارٹی پوری کھڑی ہے ان کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی دھڑوں میں تقسیم نہیں ہونے جا رہی، آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ہوگا؟ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل ٹائم تو گزار لیا نا، ساری لیڈرشپ اندر گئی۔ اچھا شیخ صاحب کے حوالے سے میرا ایک اور سوال بھی ہے، مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے، ذرا بریک کے بعد یہ سوال بھی سامنے رکھیں گے کہ یہ معاملات تو یہاں پہ ہیں، آپ تو ان کو میاں نواز شریف کو واپس لانے کی باتیں کر رہے تھے، وہاں پہ تو کچھ فیصلے اور سامنے آ رہے ہیں، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں جو حکومتی ورژن سامنے آ رہا ہے، اپوزیشن جو بات کر رہی ہے۔ بریک سے پہلے ہم شیخ رشید صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے۔ ایک جانب تو شیخ رشید صاحب چونکہ وزیر داخلہ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، وہ سیاسی بیانات بھی دیتے ہیں، اور پھر وزیر داخلہ کے طور پر ان کے ایک منصب کی ذمہ داری ہے، ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، حکومت خود بھی اس بات پر بڑی کوشش کر رہی تھی کہ برطانیہ سے اور باہر سے جو وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف کو واپس لایا جائے، خطوط لکھے گئے، سارا کچھ ہوا، آخر کار ہتھیار ڈال دیے ہماری وزارت داخلہ نے۔
اب یہ تو بات کر رہے ہیں نا کہ نون سے شین نکل رہی ہے یا 3 دھڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. ادھر برطانیہ میں جو ہوا اور ان کے جو منجمد اثاثے تھے وہ انہوں نے بحال کر دیے ہیں, اور ان کی جو ایجنسی تھی انویسٹیگیشن کی انہوں نے یہ ریزن بتائی ہے. انہوں نے کہا چونکہ ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور دیگر جو الزامات تھے اس کے کوئی شواہد نہیں ملے, اس لیے ان کے اثاثے جو ہیں وہ بحال کیے جاتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو ان کے حق میں بات گئی ہے, بنیادی طور پر حکومت پاکستان کو اس سے سیاسی نقصان ہوا ہے. اب وہ اس کو ہر جگہ بتائیں گے کہ جناب ہمارے, اور یہ جو ہماری حکومت نے خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کا تو ایجنڈا یہ تھا نا کرپشن کا خاتمہ, اور چوروں اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے اور پیسے واپس لائیں گے اور ملک میں شفاف جو ہے نظام ہوگا, نظام حکومت ہوگا, اس موقف کو کافی نقصان ہوگا. صحیح. اور یہ جیسے پہلے ہی پاکستان میں ہم کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کہتے رہے ہیں کہ ہم بطور ادارہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کا ادارہ جو ہے انتقامی طور پر استعمال ہو رہا ہے, تو پھر دنیا اسی طرف جائے گی. اب برطانیہ میں جو ان کے اختیار میں نہیں تھا وہاں یہ اثر انداز نہیں ہو سکے, تو وہ دیکھیں فیصلہ آ گیا ان کے حق میں. صحیح. اور یہ لوگ جو ہیں, یہ اب جو اپوزیشن ہے, میاں شہباز شریف, ان کی پارٹی, مریم نواز, باقی لوگ, اب دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کو وہ کس طرح اٹھائیں گے اور کس طرح کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو بے گناہ ہیں, ہم تو بے گناہ ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جس آدمی نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو وہاں نہیں لگایا جاتا. پاکستان میں جو نیب کا ادارہ ہے اس ادارے میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو وائٹ کالر کرائم کا کوئی ایکسپرٹ ہو, کوئی انویسٹیگیٹ کر سکے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ عدالت میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ منگی صاحب جو تھے انہوں نے کہا یہ انجینئر ہیں, تو انجینئر آپ ادھر لگائے ہوئے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے بھی سفارش ہے, طاقت ہے, آپ یاد ہیں آپ کو باقاعدہ انویسٹیگیٹر لگانے پڑیں گے جو وائٹ کالر کرائم کی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر سکیں. دیکھیں اب دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے. جس طرح آپ قانون بناتے ہیں تو لوگ اس سے بچنے کے راستے پہ نکال لیتے ہیں. کرپشن ہوئی ہے لیکن یہ اس وقت تک کرپشن ثابت جب تک عدالتوں میں نہ ہو. کون کہے گا یہ کرپشن نہیں؟ یہ تو دیکھیں بری ہوتے جا رہے ہیں. اگر برطانیہ کی عدالتیں یا برطانیہ کا نظام تفتیش 20-21 ماہ تک تحقیقات کرتا رہا ہے, ان کے پاس تو بڑا ماڈرنائز اکوپمنٹ بھی ہے, ان کے پاس انویسٹیگیٹرز بھی اچھے ہیں, ان کا یہ جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے تو یہ تو بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے. برطانیہ جو ہے جی اس کے اپنے مفادات نہیں ہیں. اچھا. برطانیہ میں بڑے بڑے جو پیسے والے لوگ ہیں جو ادھر ادھر سے مال جمع کرتے ہیں وہ برطانیہ میں پہنچے ہوئے ہیں. وہ ایک بہت بڑا ہب ہے. اس پہ تو ہمارے کئی وزیر اس بات پہ یہ کہہ چکے ہیں. وہ سارے لوگ وہاں جمع جاتے ہیں, ان کا کچھ نہیں ہوتا, ان کے اپنے مفادات ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی سیاسی زیر اثر ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں برطانیہ کے اپنے مفادات ہیں. ان کے ملک میں پیسہ آیا ہوا ہے, ان کے ملک میں معاملات چل رہے ہیں. وہ کسی کو ایک آدمی کو آپ کریں تو وہ جو بڑے بڑے باقی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پھر ادھر ادھر ہونا شروع ہو جائیں گے, بھئی یا تو گڑبڑ ہو گئی ہے. تو لہذا ان کو یہ درست ہے کہ ان کے انویسٹیگیٹر بھی ٹھیک ہیں, ان کے سب کچھ ٹھیک ہیں, لیکن کچھ ہے جس کی پردہ داری ہوتی ہے تو وہ پھر چل جاتا ہے کام. اس فیصلے سے حکومت پاکستان کا موقف اور خاص طور پر اپوزیشن کے بارے میں ان کا جو موقف تھا, منی لانڈرنگ ہو گئی, گول گپے والا آ گیا, فلانے والا آ گیا, فلودے والا آ گیا, وہ فلودے والا وہ کدھر گئے؟ ٹی ٹی سنگھ. وہ اس کو وہ تو جناب شہزاد اکبر صاحب تو ٹی ٹی سنگھ کہتے تھے نا اس کو, وہ کدھر گئے ٹی ٹی سنگھ. تو لہذا یہ مجھے نہیں لگتا کچھ ہو. یہ تو پاسپورٹ ختم ہونے پہ بغلیں بجا رہے تھے, 3 سالوں میں کچھ نہیں ہوا, اگلے 2 سال میں اسی طرح چلتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بس اسی طرح شیخ رشید صاحب آتے رہیں گے, گارنٹیاں دیتے رہیں گے اور وہ کہتے رہیں گے مستقبل ختم ہو گیا ہے, فلاں سیاست نہیں کر سکتا, فلاں کا یہ ہو گیا, فلاں ختم کر دیا جائے گا. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ تو جب محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ یہ 88 میں آئی, کچھ نہیں ہو سکتا, فنش ہو جائے گی, ختم, بھٹو ختم ہو گیا, ختم. 88 میں پیپلز پارٹی جیتی, بار جیتی, 3 دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو جیتی. اب پھر ان کی پارٹی چلتے ہیں لیکن ایسے چلتا ہے, حقائق اس کے مختلف ہیں, سسٹم اور طرح ہیں. اچھا سسٹم کی اب آپ بات کر رہے ہیں, میاں شہباز شریف کے وہاں اثاثے بحال ہوں یا منجمد ہوں, شریف فیملی کے ساتھ کیا ہو کیا نہ ہو, انہوں نے چوری کی نہیں کی, یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس وقت نہ تو میاں شہباز شریف کے اثاثوں کے پہ خوش یا ناخوش ہے, نہ وہ نواز شریف کی واپسی پہ, نہ وہ آصف علی زرداری کے کیسز پہ. وہ اس کی تو روٹی پوری نہیں ہو رہی, وہ تو رو رہا ہے اور اس حد تک رو رہا ہے, اور جتنا وہ رو رہا ہے اسے حکومت اتنا زیادہ رلا رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹور ایک غریب آدمی کے لیے ایک سبسڈی دی
گئی تھی اور اس میں جو بنیادی اشیاء ضروریات تھی اس کی قیمتیں جو ہے وہ کم کی گئی کہ چلے عام آدمی کے اپروچ میں ہو. اس میں بھی 1 مہینے کے اندر 4 بار اضافہ ہوا ہے اور ہر آدمی جس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ مڈل کلاس ہے یا غربت کی لکیر سے نیچے ہے, وہ دہائیاں دے رہا ہے. یہ جو مڈل کلاس والی آپ نے بات کی نقی صاحب, مڈل کلاس تو اس ملک سے ختم ہو گئی ہے. اب یا بہت پیسے والے لوگ ہیں یا بہت غریب لوگ ہیں, مڈل کلاس درمیان میں نہیں ہے. اور جس معاشرے میں, جس سماج میں, صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جس سماج میں مڈل کلاس نہیں ہوتی وہ سماج بہت مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. پچھلے 3 سال میں جو تھوڑی بہت مڈل کلاس یہاں موجود تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ غربت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, آمدن ہے نہیں. کبھی کورونا آ جاتا ہے, کبھی کچھ اور مسائل آ جاتے ہیں, کبھی IMF آ جاتا ہے, دوائیں مہنگی ہو گئی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. بدقسمتی یہ ہے زرعی ملک ہے اور آٹا نہیں ہے, آٹا مہنگا ہے. بالکل صحیح. زرعی ملک ہے اور چینی نہیں ہے. یہ سارے جو ہیں شوگر مافیا, گھی, ہر چیز یہ غریب آدمی کی ہے. پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں مہنگا ہو جاتی ہیں. پرائم منسٹر عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ریاست مدینہ میں غریبوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے جو اس ریاست میں ہو رہا ہے. غریبوں کے ساتھ یہ والا سلوک کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ محاورہ ہوتا ہے کہ یار چلو وہ چنے کھا کے گزارا کر لے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یار چنے کھا کے. چنے کی قیمت جو ہے, سفید چنے کی قیمت آج بتائی گئی یوٹیلیٹی سٹورز کی جانب سے جو بات, 120 روپے سے 160 پر پہنچی ہے ایک ہی مہینے کے اندر. اب تو وہ غریب آدمی, مثال دی جاتی تھی کہ چلو یار وہ چنے کھا کے کچھ گزارا کر لے گا, اور ہمارے علاقوں میں تو چنا ویسے بھی وہ گھوڑوں کو, جانوروں کو کھلایا جاتا ہے, اس کی وہ انسانوں کی اپروچ سے دور ہو گیا. یہ جو مہنگائی کا سلسلہ ہے یہ پچھلے 3 سال سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے. حفیظ شیخ صاحب تھے, بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, اور ٹماٹر آسمانوں پہ تھا تو انہوں نے کہا 17 روپے کلو ہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو وزیر ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ زمین پر کیا مہنگائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس تو رپورٹس آتی ہوں گی نا کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے. ڈیلی ان کے پاس رپورٹس آتی ہوں گی کہ لوگ کتنے مشکلات کا شکار ہیں, لوگ مسائل کا شکار ہیں, ان کے لیے کچھ کیا جائے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے جو ادارے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہیں. تو مہنگائی آئے روز بڑھ رہی ہے, اسی لیے حکومت مینیج نہیں کر پا رہی. مینیج نہیں کر رہی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کے لیے آئندہ الیکشن کے لیے یہ جو مہنگائی ہے یہ ان کے گلے پڑے گی. یہ مہنگائی گلے پڑے گی. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.